नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का कौन सा अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है। इसके साथ मज़ीद 4 अरकान असम्बली की PTI में शमूलियत की असल कहानी क्या है, तहरीक इंसाफ की जानिब से किस तरीके से इस पूरी सूरत हाल की ऑफिशली यानी सरकारी सतह पर तस्दीक की गई है, शरीफ ख़ानदान ने इस सिचुएशन में किस तरह के हंगामी फ़ैसले किए गए हैं, लंदन से लाहौर की गई एक एमरजेंसी कॉल का किस्सा क्या है, मरियम नवाज़ को क्या ख़ास पैगाम पहुंचाया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या फ़ैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून का कौन सा रहनुमा PTI में शामिल हो गया है और मज़ीद 4 अरकान असम्बली के तहरीक इंसाफ में शमूलियत की असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि ये जो ताज़ा ख़बर है इसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, बड़े सनसनीखेज़ किस्म के ये इंकशाफात हैं और अब जो हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं इन हक़ाइक़ की बाज़ाब्ता तस्दीक भी की गई है और ये हक़ाइक़ एक ख़तरनाक मुहिम का जवाब भी हैं। ये मुहिम एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत शुरू की गई थी और अब इस मुहिम को शुरू करने वाले जो अनासिर थे उनकी शनाख्त भी हो गई है और इसके बाद कुछ बड़े फ़ैसले भी किए गए हैं और इन फ़ैसलों का बाज़ाब्ता ऑफिशियली सरकारी सतह पर ऐलान भी किया गया है और ये जो ऐलान है बाज़ाब्ता तौर पर अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने एक दबंग और हैरान कुन किस्म के बयान में किया और उन्होंने कहा कि कुछ अनासिर की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत कर रहा है ये सरासर गलत और गुमराह कुन है और बदनीयती पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा असल में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व खुशहाली के लिए कोशिश कर रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत सराहती है और दुनिया भर को पाकिस्तान की इन कोशिशों का खैर मकदम करना चाहिए। अब इस मौके पर उनसे जब एक पेचीदा सवाल किया गया कि आपका इशारा किन मनफी अनासिर की जानिब है जो पाकिस्तान पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पर भारत की जानिब इशारा किया और साथ ही अफ़गान तालिबान ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और इस धचके के बाद इस वक्त भारत की जो TV स्क्रीन्स हैं वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जहर उगल रही हैं। जो भारतीय तजियाकार हैं वो इस वक्त अफ़गान तालिबान पर बरस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब अफ़गान तालिबान ने भारत के मुतल्लिक जो एक नया फ़ैसला किया है जिसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, तो भारत ये इल्ज़ामात लगा रहा है कि असल में पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को कन्विंस किया और उनको कायल किया कि भारत के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला किया जाए और इस फ़ैसले में अफ़गान तालिबान ने ये कहा है कि IPL के मैचेस अफ़गानिस्तान में अब नशर नहीं किए जाएंगे। ये बाकायदा ऐलान किया गया है जिस पर इस वक्त भारतीय मीडिया में जिसको नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया भी कहते हैं वहाँ बड़ी आग लगी हुई है और इसके इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अफ़गान तालिबान ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी किया है और ये जो एतराफ़ है ये उनकी सबसे बड़ी जो दुश्मन तंजीम है उसके मुतल्लिक है। इस तंजीम यानी दाइश के कोई 1500 से 2000 जंगजू इस वक्त भी अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और ये छापा मार कार्रवाइयाँ करने की अब भी सलाहियत रखते हैं। किसी एक मकाम पर इनका कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के किसी एक सूबे में या किसी एक शहर में
ان کے باقاعدہ ٹھکانے ہوں اور یہ کسی جگہ پہ ایک منظم فورس کی صورت میں موجود ہوں، لیکن یہ 2-2 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں حملے کرتے ہیں، اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اور اب انہوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت بھی شروع کی ہے۔ طالبان کے ترجمان نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ جلال آباد میں جو طالبان کی آفیشل فورسز پر، یعنی طالبان کی جو نئی آرمی ہے اس پر جو حملے ہوئے وہ داعش نے کیے تھے، اور ان کا کہنا تھا، یعنی افغان طالبان کے ترجمان کا، کہ داعش کے جو خیالات ہیں یہ انتہائی نفرت انگیز ہیں، ہم نے پہلے بھی ان کو کچل کر رکھ دیا تھا اور اب ہم نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے اور ہم آپریشنز کے ذریعے ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیں گے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کس رہنما نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اور شریف خاندان کو کس قسم کے ہنگامی فیصلے کرنے پڑے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ لندن میں میاں نواز شریف کی رہائش گاہ پر کس قسم کی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ میاں نواز شریف جب بھی اپنی رہائش گاہ سے نکلتے ہیں اور عموماً جب وہ حسن نواز کے دفتر جاتے ہیں جو کہ واکنگ ڈسٹنس پر ہے میاں نواز شریف کی رہائش گاہ سے، اور حسن نواز کا جو دفتر ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں لندن میں ان کا ایک طرح سے سیکریٹریٹ ہے، جس طرح سے MQM لندن کا ایک سیکریٹریٹ تھا برطانیہ کے اندر۔ تو جب بھی میاں نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے نکلتے ہیں یا حسن نواز کے دفتر میں اپنی سیاسی سرگرمی کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں اپنی رہائش گاہ پر، تو وہاں پاکستانی صحافی موجود ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف سے کچھ سوال جواب کر سکیں۔ اب یہ جو تازہ ترین صورتحال پیدا ہوئی جس میں میاں نواز شریف اپنے گھر سے باہر نکلے اپنی رہائش گاہ سے، تو اس وقت بھی پاکستانی صحافی موجود تھے وہاں پر، تو وہاں ایک دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملی۔ میاں نواز شریف کے ساتھ حسب معمول جو ان کے ساتھ 6-7 لوگ موجود ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے، تو ان کو وہاں پاکستانی صحافیوں نے روکنے کی کوشش کی اور ان سے وہ کچھ سوالات کرنا چاہتے تھے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب میاں نواز شریف کو لندن میں کچھ نئی مشکلات کا سامنا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے ویزے میں جو توسیع کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، اب وہ ہوم آفس میں اپیل دائر کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار کر چکے ہیں جس کے اوپر وہ سگنیچر بھی کر چکے ہیں، اور اگر ہوم آفس سے ان کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالت سے بھی ان کی درخواست ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ یقیناً یہ جو سیاسی پناہ کی درخواست ہے اس کو دائر کر دیں گے۔ پھر ان کے لیے ایک اور مصیبت یہ آ گئی کہ برطانوی وزیر اعظم نے ان کے متعلق یعنی ایک جو پٹیشن فائل کی تھی شایان علی نے برطانوی پارلیمنٹ کے ویب پیج پر، جس پر 10,000 دستخط چاہیے تھے کہ برطانوی حکومت اس کے اوپر جواب دے، اس کے اوپر 30,000 سے زائد نہ صرف سگنیچر ہو گئے بلکہ برطانوی وزیر اعظم نے باقاعدہ شایان علی کو خط لکھا اور ان کو یہ کہا کہ آپ کا جو موقف ہے کہ منی لانڈرر کو برطانیہ میں سیاسی پناہ نہیں ملنی چاہیے اور برطانوی قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، میں آپ کے اس موقف کی بطور برطانوی وزیر اعظم مکمل حمایت کرتا ہوں۔ تو یہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی میاں نواز شریف کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے شایان علی کو باضابطہ طور پر برطانوی وزیر اعظم کے آفس میں بلایا بھی گیا تھا اور انہوں نے ایک پٹیشن فزیکلی بھی وہاں پہ برطانوی وزیر اعظم کے آفس کے جو حکام ہیں ان کے حوالے کی تھی۔ پھر تیسری ایک ان کے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ پہلے تو صرف لندن میں مظاہرے ہو رہے تھے، لیکن اب پچھلے 3-4 دن میں برطانیہ کے جو دیگر شہر ہیں وہاں بھی میاں نواز شریف کے خلاف اور شریف خاندان کے خلاف جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور اس طرح کے الزامات ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کی، اس سے جو بڑے بڑے محلات بنائے لندن کے اندر، تو اس حوالے سے جو مظاہرین تھے انہوں نے برطانوی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا کہ ایک ایسی شخصیت اور اس شخصیت کے جو ایسے عزیز ہیں جن کے اوپر پاکستان میں کرپشن ثابت ہو چکی ہے، جن کو پاکستان کی عدالتیں سزائیں دے چکی ہیں، مفرور قرار دے چکی ہیں، اشتہاری قرار دے چکی ہیں، ان کو برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ نہ دی جائے اور ان کو برطانیہ سے بے دخل کیا جائے۔ اب اس پوری صورتحال کے حوالے سے جو پاکستانی صحافی تھے وہ ان سے سوالات کرنا چاہتے تھے، لیکن میاں نواز شریف جب باہر نکلے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھے تو ہوا کیا؟ پہلا تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی ہے، یعنی جس طرح سے اس نے اپنا دورہ کینسل کیا ہے،
یہ دورہ کینسل کرنے کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میاں نواز شریف پہلے تو رک جاتے تھے رہائش گاہ سے تھوڑا سا باہر نکلنے کے بعد، لیکن اس مرتبہ وہ رکے بالکل اپنی گاڑی کے قریب، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان سے سوالات کیے جائیں گے ان کے ویزے کے متعلق بھی، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں اس بارے میں بھی، تو اس لیے وہ صرف گاڑی تک پہنچے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کے دورے کے متعلق صرف ایک لفظ کا یہ جواب دیا کہ ہم دوبارہ صفر پر آ گئے ہیں، یعنی ایک طرح سے انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جہاں سے میں نے ملک چھوڑا تھا ہم وہیں پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد صحافیوں کی کوشش تھی کہ وہ ان سے کچھ سوالات کریں، شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان جو اختلافات ہیں یا میاں نواز شریف کو جس قسم کی مشکلات اب درپیش ہیں لندن میں، لیکن میاں نواز شریف نے ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دیا اور 10 سیکنڈ کے اندر اندر وہ گاڑی کے اندر بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ اب یہ جو پوری صورتحال ہے اس میں نون لیگ کو پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہ دھچکا ایک ایسے وقت میں لگا جب مریم نواز نے اپنی طرف سے ایک بڑا سیاسی پتا پھینکا اور جاوید لطیف کو لانچ کیا شہباز شریف کے خلاف، اور جاوید لطیف نے ایک ٹاک شو میں ایک ٹی وی پروگرام میں جا کر یہ کہا کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک ایسا مفاہمتی گروپ ہے، نام نہاد مفاہمتی گروپ، جو کسی اسائنمنٹ پر ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے اسائنمنٹ پر ہے، اور یہ میاں نواز شریف کے بیانیے پر جان بوجھ کر حملے کرتا ہے، اور جب بھی کوئی نون لیگ کی تحریک نام نہاد عروج پر پہنچتی ہے تو اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ان کا واضح اشارہ تھا شہباز شریف کی جانب اور خواجہ آصف کی جانب، جس کے بعد شہباز شریف ناراض ہو گئے جاوید لطیف سے بھی اور مریم نواز سے بھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جاوید لطیف کو مریم نواز نے لانچ کیا ہے۔ شہباز شریف نے اس کے بعد 2 تنظیمی اجلاسوں میں بطور احتجاج شرکت نہیں کی۔ حمزہ شہباز شریف دونوں لاہور میں موجود تھے، لیکن دونوں نے احتجاجاً ان 2 تنظیمی اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف کو ایک پیغام بھیجا کہ میری جو انسلٹ آپ مریم نواز سے کروا رہے ہیں بار بار، اس کو بند کروائیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میرے کیمپ کے رہنما ہیں وہ کس طرح سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں مریم نواز سے۔ تو پھر چاروں ناچار میاں نواز شریف کو جاوید لطیف کو ایک نوٹس جاری کرنا پڑا، شوکاز نوٹس، لیکن اس میں بھی ایک موڑ یہ آیا کہ مریم نواز نے جاوید لطیف کو یہ کہا کہ آپ کو یہ شوکاز نوٹس ہم نے جاری تو کر دیا ہے لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں اور اپنے بیانیے پر ڈٹ جائیں، جس کے بعد جاوید لطیف نے بھی یہ کہا کہ اس شوکاز نوٹس کو میں نہیں مانتا اور میں اب بھی اپنے الفاظ پر کھڑا ہوں۔ اب اس پوری صورتحال میں جب ایک طرف خواجہ آصف بھی میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملے کر رہے تھے اور ٹی وی سکرینز پر آ کے حملے کر رہے تھے، تو 2 بڑی جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ نے نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی انڈائریکٹلی تصدیق کر دی اور انہوں نے دبے لفظوں میں مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جنہوں نے میاں نواز شریف کو نشانہ بنایا ان کے اوپر دبے لفظوں میں تنقید بھی کی۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندر خواجہ آصف بھی شامل ہیں، رانا تنویر بھی شامل ہیں، اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ ڈیل کے حوالے سے تو شریف خاندان ایک پیج پر ہے، لیکن پارٹی کنٹرول کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان۔ اب اس پوری صورتحال میں دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ نون لیگ کے اندر اب ایک فارورڈ بلاک بھی سامنے آیا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ یہ بلاک ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پہلی مرتبہ خواجہ آصف نے میاں نواز شریف کو ایک سرپرائز دیا اور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ نہیں لڑنا چاہتے، اور مسلم لیگ نون کی سیاست ذاتیات کے گرد نہیں گھومنی چاہیے، یعنی صرف میاں نواز شریف کی ذات کے گرد نہیں گھومنی چاہیے کہ ان کو ہی کوئی واپس لانا ہے، بلکہ پارٹی کے اندر اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اور مریم نواز نے پھر جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ جاوید لطیف کو لانچ کیا شہباز شریف کے خلاف بھی، خواجہ آصف کے خلاف بھی، کیونکہ مریم نواز کو پورا یقین تھا کہ خواجہ آصف شہباز شریف کی زبان بول رہے ہیں، اور یہ بات 100% درست بھی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک فارورڈ بلاک کے خد و خال سامنے آگے ہیں، اور پی پی 269 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے جو رکن پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے نون لیگ کو ایک بڑا دھچکا لگایا ہے، اور یہ جو رکن اسمبلی ہیں ان کا نام ہے اظہر خان چانڈیا، اور انہوں نے اب تحریک انصاف میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ اس سے پہلے نشاط احمد ڈاہا،
फैसल खान नियाजी, शेखोपुरा से जलील अहमद शरकपुरी, चौधरी अशरफ अली और नारोवाल से जो इनके MPA थे मौलवी गयासुद्दीन, वो भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में नून लीग को छोड़ चुके हैं। और अज़हर खान चांडिया का अब दावा ये है कि उनके साथ 10 से ज़ायद नून लीग के अरकान असम्बली अब मौजूद हैं पंजाब में, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते हैं इस वक्त तक, यानी जब तक ये टेन्योर बाकी है PTI का। और उसके बाद ये 10 अरकान जो हैं ये PTI में शामिल हो जाएंगे। और इस हवाले से उनकी बात हो गई है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से। और इसी सूरत हाल में ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साद रफ़ीक और अय्याज सादिक ने जो ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक के खदोखाल उभरे हैं, इस पूरी सूरत हाल में अज़हर चांडिया और नए ग्रुप के अरकान के साथ मामला तय करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून को पंजाब के अंदर भी एक बहुत बड़े धचके का सामना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।